स्मॉग की वजह से सुबह के वक्त भी काफ़ी अंधेरा था। नमाज फजर के बाद मैं वॉक के लिए निकला। रास्ते में एक कब्रिस्तान था, वहाँ से गुजरा तो मुझे अजीब किस्म की आवाज़ें सुनाई दी। पहले तो मैंने इग्नोर किया, लेकिन जो जो मैं आगे बढ़ता रहा आवाज़ में भी शिद्दत आ गई। मैंने सोचा कि कब्रिस्तान जाकर देख तो सही क्या मामला है। जब मैं नज़दीक पहुंचा तो मंजर देख कर मेरी चीखें निकल गईं, क्योंकि कब्र खुली हुई थी और इस कब्र के बाहर दो खौफनाक गहरी आंखों वाले। मैं उस वक्त अपने काम की वजह से इस इलाके में नया नया आया था। मेरा कल ही इस इलाके में ट्रांसफ़र हुआ था। ये इलाका एक पथरीला इलाका था, यानी कि यहाँ पर इर्द गिर्द काफ़ी पहाड़ थे और यहाँ पे पहाड़ों के दरमियान में वाक़या था। इसके गिर्द पत्थर थे और हर जगह पर पत्थर ही पत्थर दिखाई देते थे और ये ऊंचा होने की वजह से यहाँ पर ठंड भी बहुत होती थी। अमूमन अभी इस मौसम में तो दूसरे इलाकों में थोड़ी बहुत गर्मी होती है, लेकिन यहाँ पर सर्दी मुकम्मल तौर पर पड़ रही थी। यहाँ पर स्मोक का राज चारों तरफ था और इस स्मोक की वजह से आज 15 दिन हो गए थे कि सूरज ही ना निकला था। सर्दी हद से ज़्यादा बढ़ रही थी। तभी असल में मैं अपनी तमाम जिम्मेदारियां पूरी कर रहा था। जिम्मेदारियों के साथ साथ मैं अपनी नमाज़ों को भी वैसे ही अदा करता था जैसे मैं रोज़ाना के मामूल के मुताबिक ही किया करता था। मेरे नज़दीक उस वक्त तक मेरी कमाई में बरकत ना पड़ती थी जब तक मैं नमाज ना पढ़ता था। मेरी नमाज मेरे दिल का सुकून था। इसी वजह से मैंने अपनी तमाम तर मसरूफियात को बुलाए ताकत रखते हुए नमाजों का सिलसिला वैसे ही जारी रखा हुआ था। ऊपर से ये मेरा पसंदीदा मौसम था, सर्दियां थीं और सर्दियों में तो वैसे भी अल्लाह ताला की इबादत करना मेरे दिल को बहुत सुकून देता था। चुनाचा मैं इसमें रोज़ाना सुबह सवेरे उठता और फिर अल्लाह ताला की कुदरत कामला को देखकर, इसकी तमाम हुस्न को देखकर मैं फितरी तौर पर अल्लाह ताला की कुदरत कामला का बहुत दिल दादा हो जाता। मैं उठता और नमाज पढ़ता था। नमाज पढ़ने के लिए मैं रोज़ाना ही मस्जिद का रुख करता था। उस रोज़ भी मैंने मस्जिद का रुख किया क्योंकि यह नया इलाका था और यहाँ पर मेरी ड्यूटी का दूसरा दिन था। सुबह सवेरे मैंने उठकर नमाज पढ़ी और फिर इसके बाद मैंने इस इलाके का रुख किया था। कल का सारा दिन मेरा ड्यूटी पे गुजरा और फिर रात में सो गया। फिर आज सुबह ही मैं उठा और मैंने मस्जिद का रुख किया। मस्जिद मेरे घर से काफ़ी दूर थी। मैंने वहाँ पर पैदल जाना मुनासिब समझा। मैं पैदल चलता हुआ इस मस्जिद की तरफ गया। क्योंकि इस इलाके से अभी ना वाकिफ था, इसलिए मैं मस्जिद को जानता ना था। मेरे कुछ लोग मुझे रास्ते में मिल गए थे। मैं इनके पीछे कदम से कदम मिलाता हुआ इनके साथ ही मस्जिद की तरफ जा रहा था। फिर वापसी पर मैंने एक सड़क किसी दूसरी जानब जाती देखी थी। ये सड़क एक सरसब्ज जगह यानी खेतों की तरफ जा रही थी। मैंने सोचा कि मैं वॉक कर लेता हूँ। मैं शहर से था, इस वजह से मुझे यहाँ पर वॉक करना अच्छा लग रहा था। मैं अक्सर औकात वहाँ शहर में बने पार्कों में सुबह ही सुबह सवेरे सवेरे वॉक किया करता था। इस रोज़ भी मैं वॉक करने के लिए निकला था। ये जगह काफ़ी सुनसान और वीरान थी। स्मोक हर तरफ फैला हुआ था। स्मोक की वजह से आस पास की चीज़ें भी दिखाई न दे रही थी। स्मोक इतनी ज़्यादा थी कि 2 फुट के फासले पर पड़ी चीज़ भी ना नजर आती थी। ऐसे में इधर उधर देखना महाल था। लेकिन इस हसीन मौसम में मुझे वॉक करना अच्छा लग रहा था। मैं मुस्कुराता हुआ अपनी वॉक को जारी रखे हुए था। मैंने इस सफ़र में अपने आप को वॉक करने के लिए वक़्फ़ कर दिया। मैंने जल्दी से भागता हुआ वॉक कर रहा था। मैं इधर उधर देखना मुनासिब न समझा, लेकिन मैं काफ़ी आगे निकल चुका था। मुझे मालूम नहीं था कि कितना आगे जा चुका हूँ, लेकिन ये गाँव था। ये छोटा सा गाँव था। मैं जानता था कि अगर मैं बहुत दूर भी निकल गया तो क्या था, दूर नहीं जाऊंगा और वापस अपनी जगह पर आ खड़ा हूँगा। यानी ये गांव एक गोल एरिया में था। ये गोल था। अगर मैं फिरता भी तो दोबारा इसी जगह पर आ खड़ा होता जहाँ से मैं चला था। चुनाचा मैंने यहीं से अपनी वॉक का आगाज़ किया और वॉक करते करते मैं आगे निकल गया। मुझे नहीं पता था कि मैं आगे किस जगह तक निकल आया हूँ, लेकिन मुझे जल्दी अंदाज़ा हो गया कि ये एक कब्रिस्तान है। इस जगह पर मुझे एक आवाज़ सुनाई दे रही थी और ये आवाज़ अजीब व गरीब थी। कभी यूँ लगता कि जैसे कोई बिल्ली रो रही है और कभी यूँ लगता कि इंसान चीख रहा हो और कभी लगता कि जैसे खौफनाक जानवर धाड़ रहा हो। खैर मैंने इसकी आवाज़ को पहले तो नोटिस ना लिया, लेकिन चूंकि वो मुझे लगता था कि यह थोड़ा जंगली इलाका है और शायद यहाँ पर कुछ जंगल के जानवर पाए जाते हों, मैं यही सोच रहा था। मैंने इनकी आवाज़ को नोटिस ना लिया और खामोशी से चलता रहा। मैं फॉरेस्ट ऑफिसर था और जंगलों में रहना मेरा काम था। जंगल के जानवरों से निपटना भी मुझे आता था, इसलिए मैं मुतमईन होकर चल रहा था। लेकिन तब मेरे औसान खता हुए जब मुझे यूँ महसूस हुआ कि यह आवाज़ किसी जानवर की नहीं बल्कि किसी कब्र से आने वाली है और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये कब्रिस्तान है। मैं ये देखकर हक्का बक्का रह गया। मैंने इस आवाज़ को कुछ ज़्यादा गौर से सुना और मैं इस आवाज़ का ताक़ुब में आगे बढ़ने लगा। मैं अपनी वॉक भूल चुका था। अब मैं इस आवाज़ के पीछे था। वो आवाज़ बहुत अजीब और गरीब थी। मैं जो जो आगे बढ़ रहा था वो आवाज़ खौफनाक होती जा रही थी। मेरा दिल दहलने लगा था और अचानक से ही मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। एक खौफ सा तारी होने लगा था। एक अजीब सी कैफियत थी। मैं नहीं समझ सकता था क्योंकि मैं कभी भी आज तक किसी भी चीज़ से न डरा था। हर चीज़ में अल्लाह ताला का नाम लेकर कूद जाता था। किसी जानवर को पकड़ना होता था या किसी मारवाई मखलूक को देखकर
وہاں سے اپنا کام نکلوانا ہوتا تھا۔ میں ہر جگہ پر خود پڑھتا تھا، اللہ کا نام لیتا تھا، ڈرے بنا اس جگہ پر اپنا کام شروع کر دیتا تھا۔ لیکن آج یہ کام مجھے تھوڑا خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ یہ آواز اتنی بھیانک تھی کہ میرا دل چیر رہی تھی۔ اس آواز سے مجھے کچھ ہونے لگا تھا۔ میرا دل آہستہ آہستہ خوف میں مبتلا ہونے لگا تھا، اور میں پھر بھی اس آواز کی جانب بڑھ رہا تھا، کیونکہ مجھے تجسس تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے اور کیوں آ رہی ہے، کس چیز کی آواز ہے یہ۔ مجھے خوف سے زیادہ تجسس ہو رہا تھا۔ میں آگے بڑھ رہا تھا۔ سموگ اتنی تھی کہ 2 فٹ کے فاصلے پر رکھی چیز بھی دکھائی نہ دے رہی تھی۔ میں اسی لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ تبھی میرے پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا اور میں لڑکھڑا کر نیچے گرتے گرتے بچا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے کوئی دوسری قبر تھی۔ میں نے ان قبر کے ساتھ ہی ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی، کیونکہ آواز یہیں کہیں سے آ رہی تھی۔ پھر میں نے جب محسوس کیا کہ وہ آوازیں ان قبروں سے آگے والی قبروں سے آ رہی تھیں۔ ایک تو یہ قبرستان اتنا ویران تھا کہ مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی اللہ کا نام لے کر میں یہاں داخل ہو گیا۔ میں نے آگے ہو کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا، لیکن سموگ زیادہ تھی، اسی وجہ سے مجھے کچھ زیادہ ہی آگے ہونا پڑا۔ میں نے غور کر کے دیکھا تو سامنے قبر تھی، اور اس قبر کا منظر دیکھ کر میرا دل دہلنے لگا تھا۔ میرے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے چیخوں کو روکنے کے لیے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ ایسا منظر میں نے اپنی زندگی میں پہلے بار دیکھا تھا۔ میں چاہے جتنے بھی کام کر چکا تھا، چاہے کتنی ہی راتوں کو میں نے کام کیے تھے، یا پھر میں نے کتنے ہی قبرستانوں کے ساتھ والے جنگلوں میں کام کیا تھا، لیکن مجھے کہیں پر بھی ایسا نظارہ دیکھنے کو نہ ملا تھا جیسا آج مل رہا تھا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ مزید آگے ہوا۔ میں نے دیکھا کہ اس قبر کے پاس ہی 2 بڑی بڑی گہری آنکھوں والے 2 سانپ بیٹھے ہیں۔ وہ سانپ جیسے ہی قبر پر اپنا پونچھ مارتے یا پھر اپنا منہ مارتے، قبر دہلنے لگتی اور اس میں سے خوفناک آوازیں آنا شروع ہو جاتی۔ میں نے یہ دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ دل تھا کہ اچھل کر جیسے حلق میں آ گیا تھا، اور آنکھیں تھیں کہ بھر آئی تھیں۔ میں ایک دم سے ڈر گیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے قبر کا عذاب میرے اپنے اوپر نازل ہو رہا ہو۔ ایسے میں نے بہت سے واقعات سنے تھے کہ قبروں پر عذاب نازل ہوتے ہیں۔ مرنے کے بعد انسان جو کچھ کرتا ہے اس کے عذاب انسان کی قبر میں ہی دیا جاتا ہے، اس کے بعد اگلی زندگی میں جہنم میں بھی دیا جائے گا۔ لیکن میں نے کبھی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، اور شاید یہ پہلا عذاب تھا، یا شاید یہ سانپ تھے اور بھوکے تھے۔ یہ بہت بڑے سانپ تھے۔ میں نے انہیں دیکھا۔ میں نے جلدی سے اپنے ارد گرد دیکھا۔ مجھے کہیں پر ایک چھڑی پڑی ہوئی ملی۔ میں نے جلدی سے اس چھڑی کو اٹھایا اور زمین پر زور زور سے مارنے لگا۔ میں نے زمین پر زور زور سے مارتا ہوا آگے بڑھا تو وہ سانپ جلدی سے وہاں سے نکلا اور کسی غار میں جا کر چھپ گئے۔ سموگ اتنی زیادہ تھی کہ میں ان کو چھپتا ہوا دیکھ نہ سکا، لیکن میں نے دیکھا تھا کہ وہ اس قبر سے ہٹ گئے تھے۔ میرا دل ابھی تک دھڑک رہا تھا، اور اتنے خوفناک سانپ میں نے پہلی بار دیکھے تھے۔ سانپ تو اکثر میں دیکھتا رہتا تھا، کیونکہ جنگل میں میرا کام ہوا کرتا تھا، اور جنگل میں طرح طرح کے جانور اور طرح طرح کے سانپ پائے جاتے تھے، لیکن اس طرح کے سانپ میں نے پہلے کبھی نہ دیکھے تھے۔ خیر، میں اس قبر پر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھی، اور پھر اس قبر کے مکین کو میں نے اس فاتحہ کا ثواب ایصال ثواب کیا، اور پھر میں نے اپنی واک شروع کر دی۔ اب میرا دل بے چین اور اداس ہو گیا تھا۔ میں نے افسردگی سے اس قبر کو دیکھا اور پھر تمام قبروں پر نظر دوڑائی۔ ساتھ ساتھ کی 1-2 قبر پر میری نظر پڑی تھی، جبکہ باقی قبریں سموگ کی وجہ سے میری نظر سے دور ہوتی جا رہی تھیں۔ میں نے یہ تمام قبروں پر اس فاتحہ کا ایصال ثواب دیا اور پھر اپنے گھر کی طرف راہ لی۔ میرا دل ابھی تک دھڑک رہا تھا، جو کپ کپی اور خوف تھا مجھ پر ابھی تک طاری تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر یہ کیا وجہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے۔ خیر، میں اس وقت تو یہاں سے اللہ اللہ کرتا خاموشی سے واپس چلا گیا تھا، اور پھر میں اپنے روزانہ کے معمول کے مطابق اپنے کاموں میں لگ گیا تھا۔ کام کرتے کرتے بار بار میرا خیال اس قبر کی جانب جاتا تھا۔ میرا دل اللہ کے خوف سے بہت ہی زیادہ ہلا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس منظر کو دیکھا، میرا دل گھبرانے لگا تھا، میرا دل دھڑکنے لگ جاتا تھا۔ جب بھی مجھے یہ منظر یاد آتا تھا، میں خاموشی سے اپنا کام کرتا رہا۔ دوسرے روز صبح ہوئی اور میں نے معمول کی طرح اٹھ کر وضو بنایا اور پھر سے مسجد کی جانب چل دیا۔ آج بھی میرے ساتھ ویسے ہی لوگ تھے جیسے پہلے ہوا کرتے تھے، اسی لیے میں خاموشی سے ان کے ساتھ میری الیک سلیک ہو گئی تھی، اور میں ان لوگوں کے ساتھ باتیں کرتا ہوا اب مسجد کی جانب بڑھ رہا تھا۔ مسجد میں کچھ وقت لگانے کے بعد میں نے وہاں پر ذکر و اذکار کو خیر آباد کہا اور پھر سے باہر نکل آیا۔ آج پھر میں نے واک کرنا شروع کر دیا۔ میں واک کرتا ہوا پھر اسی راستے پر نکل آیا تھا۔ 1 دن اور 1 رات گزر جانے کے بعد میرے ذہن سے وہ واقعہ جو کل میرے ساتھ پیش آیا تھا محور ہو چکا تھا، اس لیے میں خاموشی سے اپنی واک کرتا چلا جا رہا تھا۔ آج پھر میں انجانے میں اس قبرستان میں داخل ہو گیا تھا۔ ایک بار پھر سے میری سماعت میں وہی آوازیں ٹکرانے لگی تھیں۔ میری سماعت سے جیسے ہی وہ آوازیں ٹکرائیں، ایک دم سے میرا دل ایک بار پھر سے اچھل کر میرے حلق میں آ بیٹھا تھا۔ میری ٹانگیں ایک بار پھر سے کپکپانے لگی تھیں
اور میرے ماتھے پر پسینہ آنے لگا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ایسا کیوں ہوتا تھا، لیکن یہ قبرستان تھا۔ میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی بہت زیادہ رکھتا تھا، اور پھر مرنے کے بعد جو باتیں ہیں، کبھی مسجد میں امام مسجد جب نماز کے بعد کرتا تھا، جب کوئی بیان کرتا ایمان افروز بیان کرتا، اور اس میں جب قبر کا ذکر آتا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، اور قبر کے عذاب سے ہمیشہ ہی مجھے بہت خوف آتا تھا۔ میں تو یہ باتیں بھی نہ سنتا تھا۔ جب بھی امام مسجد اس بارے میں باتیں کرنا شروع کرتا تو میں فوراً سے مسجد سے اٹھ کر باہر نکل آتا تھا۔ لیکن اب کی بار جب میں نے اپنی آنکھوں سے یہ عذاب کسی پر نازل ہوتے دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ کل تو میں اس بات پر یقین نہ کیا، مجھے لگا تھا کہ شاید یہ سانپ جو ہیں یہ بھوکے ہیں اور اپنے کھانے کی تلاش میں آئے ہیں، یا پھر ان کے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ لیکن آج پھر میں نے دیکھا تو آج میری حالت اور خراب ہو گئی تھی، کیونکہ آج میں نے عجیب سی بلیوں کو اس قبر پر اوپر بیٹھتے رینگتے پایا تھا۔ وہ بلیاں بار بار اپنے اگلے ہاتھوں کے پنجوں سے اس قبر کے چہرے کی سائڈ پر کھرچتی، اور پھر وہ قبر دہلنے لگتی اور اس میں سے آواز آنا شروع ہو جاتی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ ان بلیوں کی آوازیں ہیں، اور کبھی کبھی لگتا کہ جیسے یہ قبر سے آواز آ رہی ہے۔ میں نے یہ پھر سے قریب ہو کر دیکھا تو وہ بلیاں تھیں اور اس کی قبر پر لوٹ رہی تھی۔ یہ قبر وہی تھی اور آوازیں بھی ویسے ہی تھیں، اور اب جانور بدل چکے تھے۔ کل 2 سانپ تھے اور آج 2 بلیاں تھیں۔ بلیاں بھی کافی خوفناک تھیں۔ میرا دل ایک بار پھر سے لرز گیا تھا۔ مجھے یہ واقعہ بہت زیادہ ہلا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میں کیا کروں۔ میں ایک بار پھر سے ان بلیوں کی طرف آوازیں نکالی اور انہیں بگایا۔ وہ اس کی قبر پر سے میری آواز سنتے ہی بھاگ نکلی تھی۔ یہ بلیاں ویسے ہی ڈر گئی تھیں جیسے عام بلیاں ڈر جاتی ہیں، لیکن ان کی آوازیں عام بلیوں جیسی نہ تھیں۔ ان بلیوں کی آوازیں کافی خوفناک تھیں۔ مجھے ایک بار پھر سے ڈر لگ رہا تھا۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور میرا دل دھک دھک کر کے میرے حلق میں آ رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر سے اس قبر پر فاتحہ پڑھی، اور اس کا اصالِ ثواب میں نے اس قبر کی سمت اس کے ارد گرد کی تمام قبروں پر کیا، اور تمام قبروں کی طرف دیکھتا ہوا میں پھر وہاں سے واپس ہو لیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ایسا کیا ماجرا ہے کہ میں اس سارے واقعے سے کافی ڈرتا ہوا اور دہلتا ہوا محسوس کرتا ہوں۔ میں نے آج تک کبھی بھی ڈر اور خوف محسوس نہیں کیا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد میرا دل کافی خوفزدہ رہنے لگا تھا۔ مجھے امام مسجد کی وہ باتیں یاد آ رہی تھیں جب ہمارے محلے میں ہماری مسجد میں بیٹھے ہوئے امام مسجد جب نماز کے بعد خطبہ دیتے ہوئے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ ان کی ہر دعا میں یہ دعا بھی شامل ہوتی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا کرتے تھے کہ یا اللہ، ہم سے قبر کی عذاب مت رکھنا، ہم سے قبر کا عذاب ہٹا دینا، ہم تیرے عذاب کو جھیلنے کے قابل نہیں۔ لیکن میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو اتنے رحمان ہیں، اتنے رحیم ہیں، وہ اپنے بندوں پر اتنا رحم کرتے ہیں، وہ بھلا اپنے بندوں کو جب وہ زمین میں چلے جائیں گے تو بھلا وہ اپنے بندوں پر کیوں عذاب نازل کرے گا؟ وہ تو اتنا رحمان ہے اور رحیم ہے۔ میں نے اکثر ایسی باتیں بھی سنی تھیں کہ فلاں کی قبر سے عذاب نازل ہوا، فلاں کو قبر سے فلاں چیز نکلی تھی، فلاں کی قبر پر فلاں چیز دیکھی، لیکن میں نے کبھی یقین نہ کیا تھا۔ یہ باتیں مجھے صرف افسانوی لگتی تھی، لیکن اب جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، مجھے اب یقین آ رہا تھا کہ قبر پر بھی عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ لیکن میں اسی سوچ میں تھا کہ خیر یہ انسان ہے کون، اور اس انسان کی قبر پر عذاب کیوں نازل ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس روز میرا کام بہت زیادہ تھا، اس لیے میں نے گھر کی راہ لی اور میں جلدی جلدی تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے گھر کی جانب آیا۔ میں نے یہاں پر چائے بنائی، چائے پی، اور پھر میں نے تیاری کی اور پھر سے میں اپنے کام میں لگ گیا تھا۔ میں فارسٹ آفیسر تھا اور یہاں کے جنگلات کی دیکھ بھال کرنا میرا فرض تھا۔ میں یہاں کے جنگل کی طرف نکل گیا اور میرا سارا دن اسی کام میں گزر گیا تھا۔ سارا دن مجھے اپنے کاموں کی وجہ سے وہ بات یاد ہی نہ آ سکی۔ میں نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ میں یہاں کے لوگوں سے اس قبر کے بارے میں دریافت کروں گا، لیکن مجھے موقع ہی نہ مل سکا۔ میرے کام ہی اتنے زیادہ ہو گئے۔ میری ڈیوٹی سارا دن جاری رہی۔ میں اپنے بیوی بچوں کے چکر سے تو آزاد تھا، لیکن اپنی اس ڈیوٹی کے چکروں سے آزاد نہ تھا۔ اس نوکری نے میری جان کبھی نہ بخشش تھی، چاہے کیسی مجبوری آ جاتی، چاہے کچھ بھی ہو جاتا، مجھے اپنی نوکری سے غفلت نہ برتنی پڑتی۔ مجھے کچھ بھی کر کے اپنی ساری ڈیوٹی نبھانی پڑتی تھی۔ اسی وجہ سے آج کا دن بھی میرے سارا کا سارا اسی ذمہ داریوں میں گزرا تھا۔ میں اپنی ڈیوٹی پر لگا رہا تھا۔ جب شام میں واپس آیا تو میں تھک ہار کر سونا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی شام کی نماز اپنے گھر میں ہی ادا کی اور اپنا کھانا بنانے لگا۔ کھانا بنانے کے بعد میں نے کھانا کھایا اور اپنے لیپ ٹاپ پر اپنے سارے دن کی رپورٹ اپنے اوپر کے عملے کو بھیجنے لگا۔ اپنی تمام رپورٹ اپنے عملے کو بھیجتے ہوئے میرے ذہن میں ایک بار پھر سے دھماکہ ہوا اور ساری بات مجھے یاد آ گئی۔ مجھے وہ قبر یاد آئی اور 2 دن کے اس واقعے نے مجھے ایک بار پھر سے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ میں نے جلدی سے کمپیوٹر میں وہ سارے دن کی رپورٹ ٹائپ کی اور اپنے عملے کو اوپر کی جانب بھیج دی۔
اور پھر میں اس بارے میں سوچنے لگا تھا۔ کافی رات ہو چکی تھی۔ میں نے وضو کیا اور ایک بار پھر سے گھر میں نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں نے اس قبر کے مکین کے حق میں دعا کی، اور میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کون تھا، اس پر عذاب کیوں نازل ہو رہا تھا، یا پھر اس کی قبر پر ایسے خوفناک قسم کے جانور بیٹھ کر آخر کیوں غصہ نکال رہے تھے اور عجیب عجیب آوازیں کیوں نکال رہے ہوتے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن میں نے اپنے دل ہی دل میں اس کے بارے میں بہت ساری دعائیں کی تھی اور اس کے عذاب میں کمی کی بھی دعا کی تھی۔ میں اس کے لیے ایک سپارہ قرآن کا پڑھا اور اس کے اصالِ ثواب کر دیا۔ میں نے ایک بار پھر سے اس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور میں نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ میں نہیں جانتا کہ یہ انسان کون ہے اور اس کے گھر والے کون سے ہیں۔ میں تو یہاں پر نیا آیا ہوں اور مجھے یہ وقت بھی نہیں ملتا کہ میں اس کے لیے کچھ پوچھا کروں، اور کسی وجہ سے اگر اس پر عذاب نازل ہے تو میں اس کے لیے کچھ صدقہ و خیرات کروں اور اسے اس عذاب سے چھٹکارا عطا کروں، لیکن میں ایسا نہیں کر پا رہا۔ اللہ تعالیٰ جی میری اس چھوٹی سی چیز کو اس کے لیے باعث مغفرت بنا دے اور اس کی قبر سے عذاب ہٹا لے۔ میرے دل میں ایک دم سے اس کے لیے احساس جاری ہو گیا تھا۔ میرا دل نرم ہو گیا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تھے۔ میں اس کی جگہ پر خود کو رکھ کر محسوس کر رہا تھا، اور اس کے بارے میں سوچ کر میں نے اپنے دل ہی دل میں ایسا سوچنا شروع کر دیا کہ جیسے اس پر کیسا عذاب نازل ہوتا ہوگا۔ میں نے سنا تھا کہ جب انسان مر جاتا ہے اور قبر میں چلا جاتا ہے تو اس کی قبر پر اگر چھوٹی سی چونٹی بھی رینگ جائے تو اس کو وہ تکلیف دینے لگتی ہے، اور آج جب میں نے 2 مرتبہ یہ سب کچھ ایک قبر پر ہوتے دیکھا، کبھی میں نے اس کی قبر پر سانپوں کو لوٹتے دیکھا اور کبھی میں نے اس کی قبر پر بلیوں کو لوٹتے دیکھا، کبھی ایک دم سے خوف محسوس ہونے لگا تھا اور میں اس کا درد اپنے دل میں محسوس کر رہا تھا۔ جیسے لگ رہا تھا جیسے مجھ پر ہی عذاب نازل ہو رہا ہو۔ خیر میں اپنے آنسوں کو پونچھا اور اس کے لیے سچے دل سے دعا کی، اور پھر میں سو گیا۔ رات کو کافی زیادہ ہو چکی تھی، اس لیے میں نے سونا ہی بہتر سمجھا اور پھر میں سو گیا۔ ہمیشہ کی طرح میری آنکھ ایک بار پھر سے صبح سویرے ہی کھلی تھی اور میں نے ایک بار پھر سے وضو کیا اور مسجد کی جانب نکل گیا۔ آج میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں اس کے بارے میں پوچھ کر ہی رہوں گا، اور اس روز جب میں نماز کے لیے باہر نکلا تو ایک بار پھر سے میرے ساتھ کچھ لوگ مل گئے تھے اور پھر ان کے ساتھ ہی میں مسجد کی طرف چل دیا۔ میں نے سوچا کہ نماز ادا کرنے کے بعد ہی میں ان لوگوں سے اس کے بارے میں بات کروں گا۔ اس روز کچھ لوگ اتفاقاً میرے ساتھ ذکر و اذکار کے لیے ٹھہر گئے تھے۔ میرا جیسا کہ ہمیشہ کا یہی معمول تھا کہ میں نماز کے بعد ذکر و اذکار میں لگ جاتا تھا اور گھنٹوں 1.5 گھنٹے بعد ہی مسجد سے باہر نکلتا تھا۔ مسجد سے نکلنے کے بعد میں واک کرنے چلا جاتا تھا۔ واک کرنے کے بعد جب میں واپس آتا میں اپنے لیے چائے بناتا تھا اور ٹوسٹ بناتا تھا۔ ٹوسٹ بنانے اور چائے بنانے کے بعد میں ناشتہ کرتا اور ناشتہ کرنے کے بعد میں پھر سے اپنی ڈیوٹی سنبھال لیتا۔ آج بھی میرا یہی ارادہ تھا، لیکن میں آج کا ذکر اذکار سے پہلے ہی اس معاملے کو حل کرنا چاہتا تھا۔ آج میرے ساتھ 2 لوگ رکے ہوئے تھے اور میں نے ان سے کہا کہ آپ دونوں سے مجھے کوئی بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ لوگ ذکر اذکار کے بعد جب جانے لگے تو میں نے ان سے کہا، اور پھر وہ میری بات پر خاموشی کے ساتھ میرے پاس بیٹھ کر مجھ سے پوچھنے لگے کہ آخر کیا بات ہے۔ میں نے تحمید باندھی اور کہنا شروع کیا۔ میں نے کہا کہ آپ تو جانتے ہیں کہ آپ اسی علاقے کے رہنے والے ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ یہاں پر ایک قبرستان ہے جو اس مسجد کی دائیں طرف واقع ہے۔ وہ میری بات کو غور سے سن رہے تھے، میری ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ یہاں پر مسجد کی دائیں طرف ایک قبرستان واقع ہے۔ انہوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ میں روزانہ اسی طرف ہی واک کرنے کے لیے نکلتا ہوں، لیکن میں نے یہاں پر ایک عجیب و غریب واقعہ ہوتے دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ اس قبرستان میں ایک قبر ہے۔ میں نے ایک دن دیکھا کہ اس قبر سے آوازیں آ رہی تھیں، اور پھر میں اس آواز کا تعاقب میں جب گیا تو وہاں پر 2 بہت ہی بڑی آنکھوں والے سانپ بیٹھے تھے، اور پھر میں نے انہیں چھڑی کی مدد سے بھگایا تو وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ اور پھر کل بھی ایسا ہوا، اور جب میں وہاں پر پہنچا تو وہاں پر 2 خوفناک بلیاں بیٹھی تھیں اور اسی قبر پر لوٹ رہی تھیں اور بری آوازیں نکال رہی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ میں اپنے دل ہی دل میں اس واقعے سے بہت خوف زدہ ہوا، اور میں اس علاقے میں نیا تھا، اس وجہ سے مجھے ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتا تھا۔ مجھے اس علاقے کے کسی بھی انسان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی۔ میں اس کے بارے میں معلومات چاہتا تھا، لیکن مجھے وقت ہی نہیں مل پایا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے یہ ارادہ کیا کہ آج میں آپ لوگوں سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ اور دونوں میری طرف دیکھنے لگے، مجھ سے کہنے لگے کہ وہ کون سی قبر ہے اور تم نے ایسا کیا دیکھا ہے، چلو ہمیں بھی دکھاؤ۔ ان کی باتوں سے مجھے لگ رہا تھا جیسے انہیں بھی تجسس ہونے لگا تھا۔ ان کے چہروں کے رنگ بھی بدل گئے تھے
وہ میری باتیں اور میری باتوں میں سچائی دیکھ کر میرے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ مجھ سے کہنے لگے کہ تم ہمیں اسی جگہ پر لے چلو جس جگہ پر تم نے یہ واقعہ دیکھا۔ میں نے ان دونوں لوگوں کو اپنے پیچھے آنے کا کہا۔ آج چونکہ معمول سے زیادہ ہی لیٹ ہو گیا تھا، اسی وجہ سے میں یہ دیکھ کر حیران تھا کہ یہاں سے مجھے اب انسانوں کی بھی آوازیں آ رہی تھیں اور دھند اور سموک ویسے ہی چھائی ہوئی تھی۔ خیر آواز اب بھی ویسی کی ویسی آ رہی تھی۔ میں نے ان دونوں کو اپنے پیچھے آنے کو کہا۔ جب ہم اس قبر کے قریب پہنچے تو ہمیں اس قبر پر آج کچھ اور لوگ بھی کھڑے ملے تھے۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ آج بھی ان لوگوں نے کوئی ویسی ہی چیز دیکھی تھی جو شاید میں پچھلے 2 دنوں سے عجیب چیزیں دیکھ رہا تھا، اور پھر سب لوگ ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے۔ سب کے چہروں پر خوف اور گھبراہٹ طاری تھی۔ سب لوگ چھوٹے چھوٹے منہ بنا کر ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ میں حیرت زدہ کھڑا ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ میرے ساتھ کھڑے 2 لوگ بھی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے۔ میں نے انہیں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ آخر کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ چلے آؤ۔ ہم تینوں ان لوگوں تک پہنچے۔ وہ 2-3 لوگ وہی تھے جو میرے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے، کیونکہ آج جمعے کا دن تھا اور جمعے کے بعد معمول کے مطابق یہاں کے لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں کی قبروں پر فاتحہ پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ آج یہ لوگ بھی فاتحہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے اور میں وقت سے پہلے کچھ لیٹ ہو گیا تھا، اسی وجہ سے میں اپنے وقت پر نہ پہنچ سکا تھا، اور آج ان لوگوں نے ویسا ہی واقعہ دیکھ لیا تھا۔ تب میں پھر سے آگے بڑھا اور میں نے پوچھا کہ بھائی صاحب آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ میں پچھلے 2 دن سے یہاں پر عجیب چیزیں دیکھ رہا ہوں، میرا تو دل دہلنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، لیکن اس قبر پر آخر کیا ماجرا ہے کہ ہر چیز ہمیں یہی مار دکھائی دیتی ہے؟ تبھی ان لوگوں نے کہا کہ یہ انسان ایک جوان لڑکا تھا اور اس کی ماں بوڑھی تھی، اس کا باپ چل بسا، اس کی ماں ہی اس کی واحد کفیل تھی۔ جب یہ بڑا ہوا تو یہ ماں کے ساتھ نافرمانی کرنے لگا اور بدتمیزیاں کرنے لگا تھا۔ ماں کی کوئی بھی بات نہ مانتا تھا اور ماں کو اوپر سے ڈانٹتا تھا اور اس پر ہاتھ بھی اٹھا دیتا تھا۔ خدا کا کرنا یوں ہوا کہ ایک روز جب یہ ماں پر چلا کر اور اسے مار پیٹ کر گھر سے نکلا تو واپس گھر کی طرف نہ آ سکا، اور اسے اس کی ماں کے حکم سے پھر یہاں پر تدفین ملی تھی، اور اس کی ماں اس کے لیے ابھی تک روتی ہے۔ لیکن اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اسی وجہ سے نازل ہوا ہوگا کیونکہ یہ اپنی ماں کی نافرمانی کرتا تھا، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کا انجام برا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہی وعدہ کر رکھا ہے کہ جو ماں باپ کی نافرمانی کرے گا اس پر عذاب نازل ہوگا، اور اس پر واقعی میں عذاب نازل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ میں نے اپنے دونوں کانوں کو ہاتھ لگائے اور پھر میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں تو اپنی اکیلی ماں کو اس شہر میں چھوڑ کر یہاں آ گیا ہوں۔ مجھے بھی تو ہفتے بھر ہونے کو تھا۔ میں نے بھی تو واپس اپنی ماں کو کال نہیں کی تھی اور نہ ہی اس کا حال پوچھا تھا۔ مجھے ایک دم سے اپنی ماں کی یاد ستانے لگی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس قبر کے عذاب کا سوچ کر مجھے اپنی ماں یاد آنے لگی تھی۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ میری نوکری اتنی خوفناک ہے کہ میں اپنی نوکری پر کبھی بھی جان دے سکتا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ تب تک میں اپنی ماں سے معافی نہ مانگ سکوں اور اپنی ماں کی خدمت نہ کر سکوں۔ تبھی میں نے واپسی کی راہ لی اور پہلے ان لوگوں کو پیسے دیے کہ وہ لوگ اس قبر کے انسان کے لیے کچھ خیرات کر دیں۔ پھر میں پیچھے کی طرف لوٹ گیا کہ میں بھی ماں باپ کی نافرمانیوں میں شامل ہو جاؤں۔ میں نے اب اپنے گھر کی طرف راہ لے لی جہاں پر میرے بوڑھے 2 ماں باپ میرا انتظار کر رہے ہیں، اور اب میں اپنے لوگوں سے بھی التجا کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنے ماں باپ جو بھی زندہ حالت میں ہیں آپ کے پاس موجود ہیں ان کی قدر کریں اور ان کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آئیں اور ان کی نافرمانی سے بچیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کبھی بھی ہم پر نازل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا